इक़ामत नमाज और नमाज के जहाँ और बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ ये भी इरशाद फरमाया कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। फरमाया बेशक नमाज मना करती है बेहयाई से और बुरे कामों से। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया गया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स रात को नमाज पढ़ता है पर सवेरे चोरी भी करता है। हम तो बड़ी जल्दी कह देते हैं ना कि क्या फ़ायदा उसे उसकी नमाज का, क्या फ़ायदा उसे उसकी इबादत का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारगाह में ये सवाल पूछा गया कि हुजूर रात को इबादत भी ठीक करता है और सवेरे चोरी भी करता है, तो हुक्म क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो पाबंदी से नमाज पढ़ता रहा ना तो उसकी नमाज उससे चोरी छुड़वा देगी। इसलिए कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। अगर कोई कमज़ोरियां हैं इंसानी तकाज़ों के तहत तो नमाज की पाबंदी करें। अगर आप नमाज के पाबंद हो गए ना, कुछ वक्त लगेगा तो फिर वो भी सारी कमज़ोरियां अल्लाह दूर फरमा देगा। शर्त यह है कि इसको पाबंदी के साथ पढ़ते रहें। कुछ दोस्त कहते हैं नमाज में दिल नहीं लगता, तो मैंने कहा न भी लगे तो फिर भी पढ़े। तो मेरा सवाल ये है कि एक आदमी बिल्कुल फारिग है, सिवाय नमाज के, इबादत के, सोने खाने के उसे कोई काम नहीं, और एक शख्स बेचारा मजदूर है, वो रेड़ी लगाता है, मिसाल देने लगा हूँ, वो रेड़ी लगाता है, उसके पास दुकान भी नहीं है कि वो शटर नीचे करे या ताला लगा के चला जाए। अब वो ना किसी को कह के आया कि यार ज़रा 10 मिनट ठहरना, मैं नमाज पढ़ के आया, तो वो चला गया। वो बड़ा बेचैन है कि मेरी पीछे रेड़ी भी है, वो बंदा जल्दबाज ना हो जाए, वो निकल ना जाए, वो मेरी थोड़ा सा मेरा रास है, 2-4 हज़ार का माल है, गरीब आदमी। नमाज भी उसने पढ़ी, तवज्जो उसकी पीछे लगी रही। एक बिल्कुल फारिग था, कोई मजबूरी नहीं थी, उसने भी नमाज पढ़ी। आप ये बताइए कि ज़्यादा हिम्मत किसने की? उसका तो दिल ही नहीं लगा नमाज में, रेड़ी की फिक्र थी, लेकिन हिम्मत ज़्यादा उसने की, इसलिए कि उसकी मजबूरी है, उसके लिए आजमाइश पीछे खड़ी है, तैयार है। दवाई खाने में दिल लगता है? क्यों कहते हो मैं दिल ही नहीं लग रहा आपका? खुदा ना खास्ता खाकम बदन, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, अगर बच्चे का ऑपरेशन कराना पड़ जाए तो दिल करता है? क्यों कराते हो? उसके लिए जरूरी है। तो भाई ये फलसफा ही गलत है कि मेरा दिल नहीं लगता था तो मैंने छोड़ दी। दिल तो कई दफा इंसान का दुकान पे भी नहीं लगता, बेच दोगे। नहीं दिल करता काम पे जाने को तो रिजाइन कर दोगे। तो ये तो बिल्कुल सिरे से बात ही बड़ी अजीब है। हाँ, दिल लगना चाहिए, नमाज से दिलचस्पी होनी, लेकिन न भी लगे तो हमको दिल के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे, रब के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात समझ लें, नमाज दिल के लिए नहीं, नमाज वो देखे ना, एक साहब कहते हैं जी मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ तो रोजी में बरकत फिर नहीं होती। तो मैं कहता हूँ वो इबादत करते हो कि तिजारत करते हो? पैसे कमाने गए थे? पैसे कमाने गए थे कि नमाज पढ़ने गए थे? तो नमाज आपको बेहयाई और बुरे काम से रोक देगी, पर शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें और भर वक्त पढ़ें और थोड़ी सही करके पढ़ें। मतलब नमाज पढ़ी जाती है, एहतमाम नहीं होता, यानी लोग भाग के वजू करते हैं, फटाफट आते हैं, भाई आज हो गया है। बड़ी जो बंदा गाड़ी भगा के लाहौर पहुंचना चाहे तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंच सकता है, 1 घंटा पहले पहुंच सकता मुमकिन नहीं मेरे अजीज, हो नहीं सकता। जल्दी नमाज पढ़ने से आप क्या कर लेंगे? सही करके पढ़ें, सोनी करके पढ़ें, तसल्ली के साथ पढ़ें, ठंडे दिल के साथ पढ़ें। मतलब नमाज पढ़ें तो फिर मज़ा आए। इमाम आज़म का एक पड़ोसी है, तो वो कहता है कि इमाम साहब ना गर्मियों के दिनों में ना छत पे चढ़ते थे, क्योंकि मेरे घर में औरतें नहीं थी, मर्द ही थे ज़्यादा, और मेरा एक बच्चा था छोटा। कहते हैं कि वो छत पे नमाज पढ़ा करते थे, तो इतनी देर तक खड़े रहते कि लगता कोई सुतून खड़ा है, रात को सुतून महसूस होता। इतनी देर तक वो तिलावत करते, अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते। तो फरमाते जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरा बेटा कहने लगा कि अब्बा जी, पड़ोसियों की छत पे जो खंबा था, जो सुतून था, वो कहाँ गया? तो कहता मैं रो पड़ा। मैंने कहा बेटा वो सुतून और खंबा नहीं था, वो तो अबू हनीफा था जो अपने रब के हुजूर खड़ा रहा करता था। तो दिलचस्पी पैदा करें। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के बाद भी पाबंदी सलात की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 46 में अहले किताब से बहस और मुबाहसा और मुजादला के
آداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان کیا گیا۔ جب آپ تبلیغ کریں تو آپ کے جملے بڑے شستہ ہونے چاہیے، صاف ستھری بات آپ کریں۔ قرآن مجید نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو خوبصورت نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے، یعنی اب مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے فنی مولوی، یہ مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ مولوی فنی ہے۔ بھئی آپ تھوڑا سمجھیں، مسجد میں تو جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی بات ایسی آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی بھی مسجد میں مسکراتے تھے، حضور بھی مسکراتے تھے، صحابہ بھی مسکراتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، مسجد نبی کی دیواریں بھی چمک اٹھتی تھی۔ لیکن یہ مطلب مولوی کو اس لیے بلانا کہ وہ لطیفے سنائے گا، وہ طنز و مزاح کی بات کرے گا، تو آپ نے کیا فرق رکھا مسجد میں، اللہ کے گھر میں اور دیگر جگہوں پہ؟ آپ ذرا سمجھیے اس بات کہ وہی بات جو قرآن نے کہی کہ لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، معاذ اللہ لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، تو کس طرف مطلب قوم لگ گئی ہے، اور بڑا بڑا عروج ہے اور بڑی بڑی باتیں ہیں، بیچ میں ہے کیا کہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں اور داستان سرائی ہو رہی ہے اور کہانیاں ہو رہی ہیں، اور قوم ہے کہ وہ اس پر لگی ہوئی اچھی نصیحت، خوبصورت جملے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام کہتے ہیں حضور جنت کا ذکر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، حضور دوزخ کی بات کرتے تو ہمارے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور حضور قیامت کا ذکر کرتے تو یوں لگتا کہ نکل کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ انداز تھا حضور کا بات کرنے کا، تو لہذا بڑی شستہ، بڑی صاف ستھری اور بڑی میٹھی اور بڑی ٹھنڈی بات کریں۔ دین کی بات جب آپ کریں تو پھر اس میں حسن چھلکے۔ عام آدمی اور دیندار آدمی کے لب و لہجے میں فرق ہونا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت نبی امی ہونا بھی ہے۔ امی کا معنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے پڑھا ہوا، جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت ہے کہ حضور نے دنیا میں آ کے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بڑی انوکھی بات کا ذرا سمجھیے، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ حضور نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، کوئی کتاب حضور نے پڑھی نہیں، لیکن حضور تورات کی باتیں بھی بتاتے تھے، انجیل اور زبور کی باتیں بھی بتاتے تھے، وہ نہیں پڑھا حضور نے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن حضور کا لکھنا بہرحال ثابت ہے۔ بعد میں نبی پاک کا بطور معجزہ لکھنا ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ دنیا میں حضور کسی کے شاگرد ہوئے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان فرماتا ہے میں نے خود انہیں قرآن سکھایا ہے۔ حضور نے اپنے رب سے سیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں میرے نبی کریم۔ اور یا اللہ کیا سکھایا، کیا سیکھا؟ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو نہیں جانتے تھے رب نے سارا ہی سکھا دیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ لیکن جتنا بڑا استاد ہو شاگرد کا علم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، تو نبی پاک نے اللہ سے سیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے کیا کیا علم میرے رسول کو سکھایا ہے۔ تو نبی امی کا معنی ہے بے پڑھا ہوا۔ آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا معجزہ مانگتے ہو، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ عذاب کے مطالبے پہ فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پہ آئے گا، کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم بے خوف و خطر اپنے رب کی بندگی کر سکو۔ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اگر کہیں کھل کے عبادت کرنے کا موقع میسر نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو
جہاں کھل کر عبادت کرنے کا موقع میسر، میں نے برطانیہ میں ایک مدینہ مسجد دیکھی، بہت بڑی وسیع مسجد. میں نے ایک جمعہ وہاں پڑھایا تو جمعے کے بعد ہم نمازیوں کے بیچ بیٹھے. میں نے کہا آپ نے بڑی شاندار مسجد بنائی. تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے. وہ کہنے لگے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہاں سے پیچھے سے ایک روڈ گزرتا تھا، تو ہماری مسجد میں آڑے آتا تھا، تو ہم نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ روڈ آ رہا ہے. تو کہتے ہیں مسجد کی خاطر گورنمنٹ نے روڈ بند کر کے روڈ اوپر سے گزار دیا ہے. اب تو عبادت کرنے کی تو کوئی دقت نہیں، پر شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا. عبادت کرنے کی کوئی پریشانی اور نہ بھی ہو. تو اللہ کے محبوب کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی. جہاں سجدہ کرو گے رب قبول کر لے گا، پر شرط یہ ہے کہ بندہ سجدہ کرے. فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے. اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. جانوروں کو کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے گٹھڑیاں باندھ کے اپنا رزق باندھا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن کا کوئی سبب نہیں، جب میں انہیں دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا. رزق دینے والا اللہ ہے. پھر آگے جا کے آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے کھیل اور تماشا ہونے اور اخروی زندگی میں اصل زندگی ہی تمہارے لیے وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل ہے. مطلب جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے کچھ؟ یہ تو ایک کھیل اور تماشا سا ہے. مطلب میں نے بچے پالے تو پھر بعد میں میرے بچوں نے بچے پالنے شروع کر دیے، پھر ان کے بچوں نے بچے اور بہت بڑا لفظ ہے جناب یہ ہمارے پاس، بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی. اور ابا جی کی عمر 85 سال ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں ابا ایک دکان ہی دے دے. کہتے تو ہنوں نہیں دینی، اون جی تہاڈے لیے کمایا ساری عمر. تو میں کہتا ہوں یہ جو بچوں کا بہانہ ہے نا، یہ بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام کا، مکان اپنے نام، گاڑی، اور روز کہتا کیا ہے؟ اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ ہے. بچوں کے لیے ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بچوں کے کام تو آئے گا نا ہمارے جانے کے بعد. آج تو مالک اور وارث ہم ہی ہے نا، اس لیے تھوڑا نکلیں اس کھیل تماشے سے، اس آخرت کی بھی فکر کریں. امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی. لوگ بجھاتے رہے، امام صاحب نماز پڑھتے رہے. نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضور ہم آگ بجھا رہے تھے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. فرمایا تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں قیامت کی بجھا رہا تھا، میں دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. ادھر بھی تھوڑی توجہ کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے.